अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, मुल्क के मसाइल और हुकूमत के मसाइल दो अलग अलग मौज़ूआत हैं इस वक्त, जबकि इस वक्त हम देखें कि मुल्क के मसाइल में सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुआशी हालात हैं, जबकि हुकूमत के लिए इस वक्त वो सियासी चैलेंज है जो वो ना हल कर पा रहे हैं ना ख़त्म कर पा रहे हैं। ऐसे में मुल्क का मुस्तकबिल, हुकूमत का मुस्तकबिल और सियासी मंजरनामा क्या होगा, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे सियासतदान जो ना सिर्फ मसाइल पर बात करते हैं बल्कि उनके पास बहुत सारे ऐसे हल भी मौजूद हैं जिसके ऊपर हमेशा वो डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी जी। सबसे पहले दानियाल साहब, आप हमारे साथ हैं, मुल्की मसाइल पर बात करें, उनके हल के ऊपर आपसे तजावीज़ लें, मुल्की हालात इस वक्त जो सियासी चल रहे हैं उसके ऊपर बात करें। लेकिन सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आप इस वक्त सियासत में कहाँ खड़े हैं। PMLN में छोड़ चुके हैं, आगे आपने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में, अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि कोई ऐसी पार्टी आने वाली है, सियासी पार्टी जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, वो पार्टी भी अभी तक नहीं आई। तो आप थोड़ा सा इस बारे में, अपने बारे में बताइएगा। जी, इसमें मैंने बार बार कहा है, आपके शो में भी मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो असल मसला है अवाम का, वो महंगाई और बेरोजगारी है। ये कोई भी जमात इस बारे में बात करने की तैयार नहीं है, छोड़ें इस बात को कि उसका कोई हल बताएं। और ये जो अभी बता रहे हैं कि जी महंगाई नीचे आ रही है, असल में महंगाई नीचे नहीं आ रही, महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो नीचे आ रही है। महंगाई नीचे आएगी जिस दिन ये इन्फ्लेशन रेट जो है ये नेगेटिव होगा। और हमारा मसला ये है पाकिस्तान में कि असल में अगर आपने यकीनी और हकीकी तौर पर महंगाई और बेरोजगारी की कमी देखनी है, यानी पाकिस्तान की मईशत में ये तब्दीली देखनी है कि महंगाई और बेरोजगारी मुमकिन ना रहे मुस्तकबिल में, तो फिर पूरी मईशत को ओवरऑल करना पड़ेगा। इसमें आप जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो FBR है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, प्लानिंग कमीशन है, इन तमाम को रीट्यून करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो असल कंपैरेटिव एडवांटेज है उसके मुताबिक में अपना एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाए। तो ये किसी भी जमात के बस की बात ही नहीं है। अब आप देखें कितने अफसोस की बात है कि ये बार बार बताया जाता है कि जी असल में सियासी इस्तेकाम हो तो मईशी इस्तेकाम आएगा। नहीं, सियासी इस्तेकाम तो आपको तब चाहिए कि आपको कोई रुकावट हो। इधर कौन सी रुकावट है? जब आप सेम पेज पे है, चाहे आपके पास 1 की मेजॉरिटी हो या 20 की हो, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन को तो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि आप हर उलट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फौरन तैयार हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कानून बना दें, जजों के बारे में कानून बना दें, हर चीज के बारे में कानून बना दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कोई रोक रहा है कि आपने 14 अगस्त को गवर्नमेंट ने बड़े धूमधाम से बशियाने बजा के, ढोल बजा के कहा जी हम एक मईशी प्लान ला रहे हैं। 14 अगस्त आई तो उन्होंने प्लान अनाउंस नहीं किया, कहा जी वो मुलतवी हो गया। अब इसमें सियासी इस्तेकाम की तरह आ गया। असल बात है ना कि आपकी रेडियां खाली हैं, आपके पास प्लान ही कोई नहीं, आपको सिमती नहीं पता किस तरफ जाना आपने। अच्छा, ये मैं बिल्कुल इसके ऊपर 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन करती हूँ और मुझे पता है कि आपके पास सब जवाब मौजूद है जी। के लिए जो आपका मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अभी आप देखें ये बड़े हरकत में आए हुए हैं जी, मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने हैं, कौन करेगा, कितने बजे होने हैं, किसके साथ होने हैं, क्या होना है, वो ये सब फजूल है। आप हमें मुज़ाकरात इस बात पे करके बताएं कि आपने कैसे बिजली के बिल नहीं चलाने हैं। मुज़ाकरात इस बात पे करके दिखाएं कि आपने महंगाई कैसे कम करनी है, बेरोजगारी कैसे कम करनी है। इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि इनके पास इल्म ही नहीं है, इनका मुतालिया ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है, ये इनकी सियासत ही नहीं है। ये तो रेवड़ियां बांटने आए हैं सारे तीनों जमातें। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप जरदारी साहब को या बिलावल साहब को, इनको इमरान खान साहब को और ये शहबाज शरीफ साहब को, तीनों को को प्राइम मिनिस्टर बना दें। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में कुछ तब्दील होगा? इसलिए नई जमात की जरूरत है। जी जी, नई जमात की ज़रूरत है, लेकिन शाहिद हकाना अब्बासी साहब ने भी एक नई पार्टी लॉन्च की है और अभी तक कोई प्रोडक्टिव तो हम नहीं देख रहे कि अभी तक वो ठीक है। उसके ऊपर अभी तो वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं सियासी, अभी उन्होंने अपनी सियासत का एक पार्टी ने आगाज़ किया है। जो पार्टी की आप बात कर रहे थे जिसमें टेक्नोक्रेट जैसे लोग थे जो मुल्क को एक दुरुस्त सिमत में लेकर जाएंगे, जो आपका एक फॉर्मूला है, वो पार्टी का क्या कब वजूद में आएगी? जी, मैंने बहुत दफा बताया बिहाइंड द सीन्स उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और मैंने ये बताया आपको कि मैं उस जमात के साथ मुंसलिक होऊंगा जो कि
महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा करने के लिए आगे बढ़ेगी। राइट, तो आप अगर समझते मुझे हैं कि जरा भी शाहिद मसूद हकान हुआ, अब्बासी साहब वो शख्सियत हैं या उनकी पार्टी वो है कि उनको ज्वाइन कर लिया जाए? वो भी तो इसी अज़्म के साथ आए हैं, ये इसीलिए ये पार्टी लेकर आए हैं, तो क्या उनको ज्वाइन करने के चांसेस हैं आपके? मैंने तो जो सुना है उनका जो बयानिया है उस जिस जमात की आप बात कर रहे हैं वो तो ज्यादा मतलब और चीजों के री इमेजिनिंग पाकिस्तान और जी इतने 19 सूबे बनेंगे और ये सारे एक मेज पे बैठेंगे और फिर वो मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान चलेगा, अगर आप नैब नहीं बंद करेंगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो इस तरह की बातें मैंने तो नहीं कभी उनको सुना कि वो कोई ऐसी बात करें कि जो उस जमात के साथ सुनी हो कि जो महंगाई और बेरोजगारी को खात्मे यकीनी खात्मे के लिए आगे बढ़ रही हो। मैंने तो नहीं सुना। जी ठीक है, यानी कि आपका जो एजेंडा या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है और आप एक अलग से एक पार्टी की तजवीज़ है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बयानिए की बात हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया बड़ा मज़ाहमती बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो का था, अवामी बयानिया था। अब वो जो उन्होंने मुफाहमत का बयानिया अपनाया है, आप क्या समझते हैं कि कितनी देर ये रहेगा और इसका फ़ायदा होगा PMLN को या नुकसान होगा? नून लीग का जो नारा था वोट को इज्जत दो, वो तो अमल तौर पर तब्दील हो गया ना। वो तो अब ये रह गया सिर्फ के मुकदमों को खत्म करो, वोट को इज्जत दो, मुकदमों को खत्म करो में तब्दील हो गया। तो उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि आप अवाम के पास जाएंगे तो आपको पजीराई हासिल होगी, ऐसा तो नहीं होगा। मुश्किलात आती हैं सियासत में, ऊंच नीच भी आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक तरफ सारों को कहें कि जी अब हम नजरियाती हो गए और ये हमारे नजरियात है, वोट को इज्जत दो, और बजाय वोट को इज्जत देने का आप वोट का सत्यानाश कर दें। यानी जगह जगह पुलिस के जरिए आप पूरा इलेक्शन जो है वो उल्टा कर दें। ये जो 8 फरवरी को हुआ है, 8 फरवरी को तो इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो 9 फरवरी को हुआ है। तो इसके बाद ये कहना कि जी वोट को इज्जत दो, तो वो तो सारा कुछ ही तबाह हो गया। और इसलिए मेरा ख्याल है जो ये नून लीग ने जो धोखे किए हैं आवाम के साथ, अभी अनाउंस करते रहे कि जनाब हम इतने हजार रुपए में आपकी गंदम खरीदेंगे, उससे भाग गए। फिर इन्होंने अनाउंस किया हम कभी जब दोबारा चीनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जब चीनी एक्सपोर्ट का टाइम आया तो वो उन्होंने फटाफट कर दिया। और इस तरह से जो अवाम मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, आप बिजली का देख लें, आज तक वो बिजली के बारे में कोई खातर खा ये 2-3 महीने की चेपियां लगा रहे हैं, और जो सैकड़ों अरबों रुपए हैं अवाम के टैक्स पैसों का, वो बजाय के कोई प्लान दे जिससे मामला हल होना है, सिर्फ ये वक्ती तौर पर जो है ना 2-3 महीने की चेपियां लगा रहे हैं और अरबों रुपए जो है उस आग में झोंक दिए मजीद। तो ये तो अगर हमें बताए ना कि ये अगर 2 महीने 3 महीने इन्होंने ये आग में पैसे और झोंक दिए हैं, तो उस दौरान ये हल क्या निकालेंगे? हल असल में इनके पास है नहीं। ये जो हल बताते हैं ना कि जी हमने ये लोकल कोल पे जाना है, उसमें भी जवाब दे दिया आधों ने। अब वो कहते हैं कि जी IPPs के जो है ना वो टेक और पे से टेक एंड पे कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? असल बात तो ये है कि आपने पावर देनी है। जब आप पावर की डिमांड ही नहीं सर्विस कर पा रहे क्योंकि चोरी हो रही है, चोरी के लिए आपने पूरा साल लगा दिया और अब आप उसका जिक्र ही नहीं करते। इस साल चोरी और बढ़नी है। इसी तरह FBR है, जो 2 मेन महकमे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छा, जैसे कि आपने बात की है, जैसे कि आपने बात की है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, और जो मंसूबे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लगाए हैं और उसमें तो जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेगावाट की बिजली हमारे पास मौजूद है। लाइन लॉसेज अलग है, चोरी एक दूसरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हमारे साथ इस मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में है, और कैपेसिटी चार्जेस अभी ये सुना है कि वो ख़त्म ही नहीं कर सकते, नेगोशिएट भी नहीं हो सकते क्योंकि इंटरनेशनल मुआहदे हैं। लेकिन ये सारे मुआहदे जितने भी किए गए हैं ये तो लोकल्स ने किए हैं, तो ये फिर लोकल्स ने किए तो उनके साथ क्यों नेगोशिएट भी नहीं हो सकते, खत्म क्यों नहीं हो सकते? ये एक्चुअली जो है ना, देखें जब चोरी हो रही थी ना तो चोरी इन्होंने रोकने की कोशिश की, इनसे नहीं रुकी। अब क्या कह रहे हैं कि हम जो लोड शेडिंग है उसमें महारत हासिल करने जा रहे हैं, यानी जो बिजली हम दे रहे हैं वो हम पूरा फीडर बंद कर देते हैं। अब हम हर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक मीटर लगाएंगे और सिर्फ वो ट्रांसफार्मर बंद होगा जहाँ चोरी हो रही है। यानी जैसे कि ये हल इस तरह के हल पेश कर रहे हैं। इसी तरह से जो आप ये टेक एंड पे या टेक और पे का जो आप वादों की बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरह ही है। जो असल मसला है उसको आप हल नहीं कर रहे हैं, वो बिजली की चोरी है। और इधर उधर आप मुख्तलिफ हीले बहानों से ये 2-4 रुपए के कर रहे हैं,
جو آپ کے مین تکلیف دہ بات ہے وہ تو وہ ہے جو آپ کے جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے وہ کیوں نہیں روک رہے؟ جی بالکل. اور ابھی جو انڈسٹری ہے بجلی کی قیمتوں بڑھنے کے بعد سے انڈسٹری جو شٹ ڈاؤن ہوئی ہے تقریباً 100 کے قریب تو فیصل آباد میں ہو گئی ہیں، اور صرف اور صرف یہ کہ 70% ہے، اور یہ کوئی ہم جو انٹرنیشنل جو معیار ہے اس کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے. تو ایسے میں تو ہماری معیشت اور نقصان میں جائے گی. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، معیشت تو جائے گی جو عوام بلک رہی ہے. بیچارے لوگ تو اپنے موبائل فون بیچ رہے ہیں بجلی پوری کرنے کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آنن فانن انہوں نے بجلی لگائی ہے 2013 سے لے کے 18 تک، یہ انہوں نے فرنٹ لوڈ کر دی تھی. یعنی ان کے قرضے جو ہیں 20 25 30 سال میں پورے ادائیگی ان کی کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے جلد بازی میں کہا کہ جی 10 سال میں اس کی جو ہے نا تمام ادائیگی پوری کر دیں. تو وہ جب فرنٹ لوڈ ہوئے اب وہ ظاہری بات ہے وہ بڑھ گئے بہت زیادہ اس کے چارجز، تو وہ ہمیں دینے پڑ رہے ہیں. جی تو اس طرف یہ کہ انڈسٹری کو بجائے کہ ریلیف دیا جائے اور انٹرنیشنل جو سٹینڈرز ہیں اس کے مطابق چلا جائے، وہ تو ہم پورے نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ اتنی کاسٹلی ہو جائے گی تو انڈسٹری تو بالکل بند ہی ہو جائے گی، تو پھر حالات تو ملک میں مزید بدتر ہو جائیں گے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال جو ہے جو پچھلے 2 سال ہیں ان میں پچھلے سے پچھلے سال 380 ارب روپے کی چوری ہے جو گورنمنٹ مانی تھی. اور اس سال جو ہے یہ جو ابھی گزرا ہے 30 جون کو، اس میں 590 ارب کی گورنمنٹ مانی ہے. اس کا مطلب یہ 55% اضافہ ہوا ہے. تو ابھی تک جو یہ ساری پورے سال کیمپین چلا کے صرف 95 ارب روپے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یعنی 500 ارب پھر بھی باہر ہے. تو اس دفعہ پھر اگر 55% کی اضافہ ہوا جو کہ ہونے کا امکان ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ بات کدھر جائے گی؟ تو اسے چھپ نہیں سکتے، یہ ایسے وقت ضائع کر رہے ہیں. اب یہ جیسے کہ ٹریڈرز ہیں ان کے بارے میں کہ 12 سے 20% ہیں اور صرف 1% جو ہے وہ اب ٹیکس نیٹ میں ہے، باقی اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرواتے. وہاں پہ بھی حکومت ناکام ہے کہ ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لا نہیں پا رہی ہے. وہاں پہ بھی ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی ان کے ہاں ووٹر کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے ووٹ بینک ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. تو اگر یہ بھی ٹریڈرز بھی رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، یہاں سے بھی آپ کا ایف بی آر کے پاس ٹیکس نہیں آئے گا، وہ بھی ایک ناکامی ہے. تو ہر طرح سے جہاں پہ میئرز لینے چاہیے حکومت کہیں پر بھی اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہی. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. اور یہ حیرانگی کی بات آپ کو بھی سن کے کہ ٹریڈرز کا تو بیانیہ یہ ہے کہ ہم تو تیار ہیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، ہم ٹیکس ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے جو ہمیں ایجنٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم آگے لوگوں سے ٹیکس جمع کر کے آپ کو دیں، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہماری تیاری ہے، نہ ہماری کیپیسٹی، نہ یہ ہمارا کام ہے. وہ آپ خود کریں. سوال یہ پڑتا ہے کہ جب یہ سیاسی استحکام، جب 2 تہیہ اکثریت تھی ماشاءاللہ نون لیگ کی 1997 والی حکومت میں، تو اس وقت جو یہ قرض طور ملسوارو تھا وہ وقت تھا ایف بی آر کو ٹھیک کرنا. نہیں کیا نا، بجائے اس کے کہ آپ خود ٹیکس دیں آپ لوگوں سے اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی کامیاب پوری طرح فیل ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس دفعہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ صرف گوبلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. میں تو حیران ہوں گا اگر یہ آہستہ آہستہ وکٹمائزیشن کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں کہ ہمیں بھگا دیا جائے اور ہم کہہ سکیں دیکھیں جی ہم تو بڑا کچھ کر رہے تھے ہمیں نکال دیا. اچھا اس طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ نے گندم کی بات کی ہے اور کسان کی بات کی ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو ہماری 31 ملین ٹن کے قریب ضرورت ہے، لیکن جو اس وقت ہے وہ تقریباً 28 ملین ٹن کے قریب ہے. باقی ہم امپورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہم اپنی پروڈکشن بڑھانے کی طرف نہیں جاتے، وہاں پہ بہتری کوئی نہیں لے کر آتے، ہم امپورٹ کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ تو اس دفعہ ثابت ہو گیا نا جی کہ پروڈکشن اگر انسینٹیوز درست ہوں تو بڑھ سکتی ہے. اسی لیے تو پاکستان میں بمپر کراپ ہوا، اور نومبر سے لے کر کے تو جنوری فروری تک بھی حکومت نے بار بار یہ اصرار کیا کہ جی ہم 3,900 روپے فی مال جو ہے نا دیں گے آپ کو. جب فائنلی فروری آیا تو یک لخت اناؤنس کر دیا کہ جی وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور الٹ جو ہے لوگوں کو امپورٹ کرنے کی مزید جو ہے مارچ کے مہینے میں اجازت دے دی. اور جن کو مخصوص اجازت دینی تھی بجائے کہ صرف وہ امپورٹ کرے، وہ بھی مارچ کے مہینے میں، یہ اپریل تک امپورٹ ہوتی رہی، مئی تک امپورٹ ہوتی رہی، جس میں لوگ بھی امپورٹ کرنے شروع ہو گئے جن کا سرے سے نام ہی کوئی نہیں تھا اس لسٹ میں جو اپنی ہوئی تھی. تو اس طرح سے آپ نے لوگوں کو ایسا دھوکہ دیا ہے. ابھی آپ نہ کہتے اگر آپ نے نہیں دینے تھے تو، اگر آپ نے پالیسی چینج کرنی تھی تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر لوگ جو ہیں یہ بات یاد رکھیں گے. ابھی جب نومبر میں یہ ستمبر گزر گیا اور 1 مہینے بعد نومبر آ جانا ہے،
تو پھر پلانٹنگ سیزن آ جانی ہے. تو اس وقت اس دفعہ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں کاشتکار. اب اسی طرح سے کاٹن کے بارے میں بھی یہی ہے، یعنی کہ زراعت جس کے اوپر ہماری معیشت جو ہے، معیشت کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اسی میں ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. اب ہماری 5 سے 7 سال پہلے تقریباً 15 بلین پروڈکشن تھی کاٹن میں، اور ابھی وہ تقریباً کوئی 5 سے 6 بلین رہ گئی ہے. اب اس میں بھی اگر اب اس کو ہم امپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو امپورٹ میں پھر اس کے بعد ہمارے ایکسپینڈیچر بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں بھی کہیں کوئی زراعت میں بھی کوئی بہتری کی طرف حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ بالکل کوئی توجہ نہیں ہے جی، کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں دیا انہوں نے. یہ مختلف قسم کے کوئی میرے خیال میں اب 21 قسم کے کارڈ ہو گئے ہیں کہ جی یہ زراعت کارڈ ہے، یہ ہیلتھ کارڈ ہے، یہ ہمت کارڈ ہے، یہ بزدلی کارڈ ہے، یہ کارڈ ہے، پتہ نہیں کون کون سے کارڈ ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ صرف ایک رہ گیا کارڈ، وہ جو میں نے آخری نام دیا ہے، وہ بھی ایک بنا کے بیچ دیں، کیونکہ عوام کے ساتھ تو وہی کیا آپ نے، ان کو وہ کارڈ نہیں دیا جو اصل آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بتائیں نا، وہ ملنا چاہیے. کہ یہ تو وہ مسائل ہے جو ملک کے مسائل ہیں. اب حکومت کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایک سیاسی پارٹی ہے جس کو وہ ختم نہیں کر پا رہے، اس کا کوئی سلوشن نہیں کر پا رہے. تو اب اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بھی بنا سکتے ہیں. کیا ایسے آپ کو حالات لگتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت سیاسی شہید بن سکتی ہے؟ اگر ایسا ہی رہا معاملہ جی، جیسے یہ پہلے 6-8 مہینے انہوں نے گزارے ہیں، اور دسمبر تک معاملہ ایسا ہی رہا، اور یہ مطلب جھوٹ کے اوپر گزارا کریں کہ جی یہ بھی کام بڑا ہو رہا ہے، یہ بھی کام بڑا ہو رہا ہے، آنیاں جانیاں دیکھیں ہماری، اور آؤٹ پٹ زیرو ہو. ابھی آپ دیکھیں بجٹ خسارہ تو آ گیا ہے 1113 بلین کا، جو کہ مطلب شاید ایک ریکارڈ ہے. اور اس کے ساتھ اگر آنے والے مہینوں میں اس طرح کی صورتحال رہی تو انہوں نے جو ایف پی آر میں درستگی کرنی تھی اور بار بار اتنے نعرے مارے تھے، تو وہ تو بجائے بہتر ہونے کے تو اور خراب ہو رہا ہے. تو اب یہ کیا کریں گے کہ یہ کوشش کریں گے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر بجٹ خسارہ نہیں پورا ہو پا رہا ان سے تو پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ شرح سود کم کریں تاکہ گورنمنٹ کی قسط کم ہو اور ان کو پھر کم پیسوں میں اتنا ہی خسارہ ملے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ آپ کریں گے تو پھر اس کے بدلے میں عوام کو مہنگائی ملے گی، تو آپ مزید مہنگائی کریں گے. ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور آئی ایم ایف دونوں نے اپنا جو اس سال کی ایوریج مہنگائی ہونی ہے یعنی جون 30 تک، اس کو بڑھا دی ہے. یعنی 12.7% آئی ایم ایف بتا رہی ہے اور 13.5% اسٹیٹ بینک بتا رہی ہے. تو یہ ویل انٹو ڈبل ڈیجٹ ہے. ڈبل ڈیجٹ سب سے دنیا میں جو ہے نا خوفناک مہنگائی ہوتی ہے. جب یہ ڈبل ڈیجٹ میں چلے جائے تو کہتے ہیں آپ بالکل مطلب آپ کی معیشت تباہ، تو اس سے نیچے آنا پڑتا ہے. تو یہ تیاریاں کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈار صاحب کے فارمولہ ہیں، انہوں نے پہلے بھی پاکستان کی اکانومی کو ڈبو دیا تھا، ابھی پھر جو ہے یہ باز نہیں آ رہے. حالانکہ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے آئی ایم ایف یہ جو منسٹر آف فائنانس ہے اس کے قریب نہیں جانا آپ نے. اور جو دوسرے جو معیشت کے ذمہ دار ہیں، وہ جو پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سیکٹری کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے. وہ بس سیمینار کرتے ہیں، ان کا نام ہے لوگ بزی ڈو نتھنگ. انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. ڈی این ہے وہ، انہوں نے بالکل بس ٹائی پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں سوتے بھی وہ ٹائی میں، تو وہ بس جا کے سیمینار میں انگریزی جھاڑ کے آ جاتے ہیں. نہیں، ڈار صاحب تو آج کل فورن آفس میں ہوتے ہیں نا. آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ اخبار میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں دے آگے. یعنی یہ تو حالت ہے. ڈار صاحب تو آج کل فورن آفس میں ہوتے ہیں، ڈیپٹی وزیر اعظم ہے، وہ فینانس میں کہاں آگئے؟ وہ اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو کمیٹی ہے اس کی وہ چیئر کرتے ہیں. یہ جو مختلف اور کمیٹیز ہیں ان میں وہ چیئر ہیں، تو اس میں وہ ان کی جان تو نکلی ہوئی ہے. اصل میں ان کا بیان یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو 20ویں معیشت بنا رہا تھا اور میں تو کمالات کر رہا تھا، آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر دیا اور یہ کر دیا وہ. بھائی اگر آپ اتنے کمال کے تھے تو آپ کی جماعت نے آپ کو وہاں قریب کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے فورن منسٹری کا، آپ ادھر کیسے لگا دیا؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ان کی اپنی جماعت ثابت کر رہی ہے کہ وہ فیل ہے، وہ جتنی مرضی پڑھ کے مارتے پھریں. اب یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر فرض کریں 2018 میں نون لیگ کی حکومت بن گئی ہوتی تو کیا آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے نہیں جانا تھا؟ انہوں نے پہلے ہفتے میں جانا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ ڈار صاحب کی پالیسی نے پاکستان کو تباہ کر دیا. تو ابھی بھی ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری، ابھی جس طرح عمران خان نے کوشش کی تھی کہ پہلے 6 مہینے وہ اسد عمر کے ذریعے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں،
اور پھر ناک کے بل جھگڑے کھاتے ہوئے جانا پڑا ان کو اور حفیظ شیخ کو لانا پڑا. اس طرح ابھی بھی یہ لگے ہوئے ہیں پچھلے دروازے سے کہ ہم کسی طرح جو ہے IMF کے پاس نہ جائیں, کیونکہ اصل میں تو ان کو پیسے دینے پڑنے اس دفعہ, تو یہ تو لینے آتے ہیں, یہ دینے تو آتے نہیں ہیں. نہیں تو آپ سیاسی شہید تو تبھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مارشل لا لگ جائے, ایسی کوئی صورتحال ہو, تو پاکستان میں مارشل لا کا تو راستہ بند ہو چکا ہے. وہ بات اپنی جگہ ہے جی, لیکن آپ مجھے بتائیں, یہ تو کہتے رہے پہلے 3 مہینے الیکشن کے بعد کہ جی ہمیں تو حکومت چاہیے نہیں تھی, ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے. یہ اگر آپ کے اوپر تھوپی گئی ہے تو آپ نہ لیں, کوئی مجبوری تو نہیں ہے. اب تو آپ کے کیس ختم ہو گئے, اس لیے انہوں نے بھاگنا ہے, کیونکہ ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ صرف ریوڑیاں بانٹ سکتے ہیں, ریوڑیاں خالی ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عزیز صاحب. اس وقت وہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سجیشن دے رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور ملک کی بہتری کس میں ہے, عوامی مسائل حل کیسے ہو سکتے ہیں. ان کو اس حکومت سے یا ان سیاسی پارٹیوں سے تو کوئی امید نہیں ہے, ان کی تجاویز کیا ہے, اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. کیا جو بانی PTI ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں, ملک کے مسائل کا حل ان کے پاس ہے کیونکہ ان کے فالورز بہت زیادہ ہیں, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ آ جائیں گے اڈیالہ سے باہر, شاید وہ ملک کو درست کر دیں گے, عوام کے مسائل حل کر دیں گے, یہ جو اس وقت بجلی کی قیمتیں ہیں وہ کم کر دیں گے. کیا ان کے پاس حل ہے؟ جی میں بار بار کہتا ہوں, ان تینوں کو آپ وزیر اعظم بنا دیں, اس میں عمران خان صاحب کو رہا کریں اور شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب, ان تینوں کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں اور تینوں سے پوچھیں ان چیزوں کا حل کیا ہے. ان کی ریڑیاں خالی ہیں, ان کے پاس صرف گپ شپ ہے, یہ صرف ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ صرف آگے بانٹ سکتے ہیں کہ کوئی روڑیاں بانٹ دیں. یعنی کہ میں تو یہ سمجھی ہوں پھر کہ اگر سیاسی جماعتوں کے پاس حل نہیں ہے تو پاکستان کا جو سیاسی جمہوری نظام ہے وہ ناکام ہے. اس وقت ان کے ہوتے ہوئے تو بالکل جی ناکام ہے عوام کی نظروں سے, کیونکہ یہ ساری اشرفیہ جو ہے یہ اپنے آپ کو نوازنے کے لیے آئی ہوئی ہے حکومت میں. اصل میں تو پبلک کی طرف فکر ہونی چاہیے تھی. تو ظاہر ہے کہ پبلک کی فکر کرنے کے لیے اگر یہ سیاسی عوامی پارٹی ہیں, ظاہر ہے کہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں, اگر یہی نہیں کر رہے تو پھر کوئی تیسری قوت آئے گی, اور اگر تیسری قوت آئے گی تو پھر اب اس کے بعد اب کیا وہ کریں گے حل, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی پارٹی آئے گی وہ حل نکالے گی. یہ عوام تو یہاں پہ بالکل بلائنڈ ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ آگے ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ. تو عوام بجائے صرف بلکنے کے, عوام اپنا مطالعہ کرے نا جی, ساروں کی بات سنیں. اب ماشاءاللہ پاکستان میں اتنے ٹی وی چینل ہو گئے ہیں, آپ کی بھی یہ فرصت ہمیں ملی ہوئی آپ کی مہربانی کی وجہ سے, تو لوگ مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ بلائیں چینلز کے اوپر اور ڈیبیٹ کروائیں پالیسی کے اوپر, تاکہ پتہ چلے کس کے پاس کیا سودا ہے, کیا بیچ سکتا ہے. اب ان دونوں کی جماعتوں کی آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے پاس اگر کوئی ایسی تجویز ہوتی جس سے معاملات سیدھے ہو جاتے, وہ بھی تو بیچارے سولر پینل ہی بانٹ رہے ہیں نا, تو وہ آ کے سامنے بات نہ کرتے, وہ کوalition پارٹنر ہیں. اصل میں تو وہ چھپے اس لیے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم حکومت میں نہیں آئیں گے. یہی حال پی ٹی آئی نے جو پالیسی فریم ورک اناؤنس کر سکتے ہیں, وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرتے. ادھر خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کے پاس بھی تو حکومت ہے. بالکل. اچھا دانیال عزیز صاحب, میں اس سب سے یہ سمجھی ہوں کہ میں اس سب سسٹم کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. میں دانیال عزیز صاحب کو وزیر اعظم دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ وہ عوام کو مسائل کا حل بتائے کہ 2-4 میجر مسائل ہیں. بجلی کی قیمتیں ان کو کم چاہیے, مہنگائی کم چاہیے ان کو, تو اس کے لیے کیا دانیال عزیز صاحب کوئی شارٹ ٹرم فوری طور پر آئیں گے, وزیر اعظم بنیں گے اور عوام کے یہ مسائل حل کر دیں گے؟ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین, اٹس اباؤٹ دا پلان. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو FPR اور جو یہ ڈسکوز کے معاملے ہیں, بجلی کا معاملہ ہے, پاور سیکٹر کا, اس میں بغیر انسینٹیوز اپروچ کے آپ کو کبھی بھی حل نہیں ملے گا. یہ معاملہ سلجھایا نہیں جائے گا. اور انسینٹیوز اپروچ میں بار بار کہتا ہوں, حکومت بے بس ہو کے بیچ میں آ کے 2 مہینے انسینٹیوز کی بات کرتی رہی ہے, لیکن اس کے بعد ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انسینٹیوز کا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. تو اس بات آپ اس سے بھاگ گئے, آپ کہتے ہیں جی ہم نے بورڈز لگا دی ہیں, اور بورڈز تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جبکہ آپ ملٹی ایئر ٹیرف میں ہیں. یہ تو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے عوام کو, اور 2 مہینے کے چیپیاں لگا دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ 2 مہینے مکمل ہوں گے, چلے سردی آئیں گی 2-3 مہینے,
بل کم آئیں گے کیونکہ استعمال ہی کم ہوتی ہے. اس کے بعد جب مئی اور جون آئیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا فارمولا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ یا تو یہ بتائیں نا کہ جی یہ ہر مہینے کا ہم نے یہ ہدف ہے، یہ ہم نے پورا کرنا ہے، اس طرح سے کر کے ہم نے پاکستان کو اس مسئلے میں سے نکالنا ہے. ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ریڑھی خالی ہے. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب پاکستان کی معیشت جو ہے، جس میں آپ کی ان امپلائمنٹ، آپ کی بے روزگاری اور آپ کی مہنگائی جو ہے، جب تک آپ کی معیشت کی ری ٹیوننگ نہیں ہوگی، آپ کی منسٹری آف فائنانس میں، آپ کی پاکستان، آپ کا ایف بی آر، آپ کا ٹیکس اسٹرکچر، آپ کا منسٹری آف انڈسٹری، منسٹری آف کامرس، یہ کی ہے پلاننگ منسٹری، یہ پرائیویٹائزیشن، یہ کی ہے جس کو اکنامک منسٹریز کہتے ہیں، جن میں سے آپ کے ایک نیا پاکستان کی اکانومی کا جو ہے نا روپ سامنے آئے گا. وہ جب تک نہیں ہوگا، اس پروڈکشن فنکشن کے ساتھ یہ جو اور پیسہ پھینکتے جائیں گے، ہم ریٹ میں پانی پھینکنے والی بات ہے، اس میں سے کوئی گروتھ نہیں. ہم 6-7% پر گروتھ پہ اس اکانومی کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے جو کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے. جتنا مرضی یہ ٹکرے مارتے رہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ اگر دوسری طرف حکومت کی بات چیت کر لی جائے، حکومت اپنے آپ کو بھی سسٹین کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. ابھی جیسے کہ عدلیہ میں بھی کچھ ریفارمز کرنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں کچھ ججز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے، چیف جسٹس کا ٹینیور بڑھانا چاہتی ہے، اس کے لیے آپ لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے حکومت بچ جائے گی اور حکومت اس لیجسلیشن کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی؟ یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا جی. یہ میں اس سے پہلے کہ میں اس کو ایڈریس، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واضح طور پر میں نے آپ کو یہی کہا ہے، یہاں پر تو سیاسی استحکام آڑے نہیں آیا نا. یہاں پر تو آپ نے آنن فانن اقدامات کر دیے. تو معیشت پہ آ کے آپ کو سیاسی استحکام کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ اصل میں تو آپ کے پاس سیاسی استحکام سے بہت بڑی چیز ہے. آپ کے پاس تو سیم پیج ہے، آپ تو جو پالیسی چاہیں آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر آپ کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے، آپ کی ریڑھی خالی ہے. اور اس لیے آپ بجائے کہ وہاں آپ عوام کے دلوں میں جگہ بنائیں، اپنی معیشت سیدھی کر کے اور ان کو کوئی امید پیدا ہو، آپ اپنا کرسی بچانے کے چکر میں جو ہے نا پوری کے پورے اداروں کو اب ادھیڑنے لگے کہ کبھی کسی قسم کی چال ہو، کبھی کسی قسم کی چال. پہلے الیکشن کمیشن پہ آپ چلاتے رہے ہیں کہ جی وہ جب ججز تھے تو آپ نے امینڈمنٹ کر دی کہ جی آپ وہ ریٹائرڈ ججز لگا سکتے ہیں. جب اس کا لڑائی پڑ گئی، عدالتوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم نے کہا چلے اب ہم عدالتیں ادھیڑ دیتے ہیں. اصل بات یہ وہ کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ مارنے پڑتے ہیں. اب یہ 100 غلط کریں گے، یہ ابھی شروعات ہے جو آپ دیکھتے چلے جائیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف ظاہر ہے کہ اب آپ یہ ایک طرف یہ حکومت ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے اور یا بانی پی ٹی آئی ہے، تیسرا آپ جو ایک سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہی نہ رہے اور کچھ اور آئے جو پلان کے ساتھ آئے اور وہ اس کو لے کر چلے. ظاہر ہے کہ وہ تو ابھی ہے نہیں نا، اس لیے اس کے اوپر آپ بات تو کر کے سجیشن تو لے سکتے ہیں، تجاویز تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ تو ابھی خام خیالی ہے. لیکن اصل میں اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، اسی میں رہنا ہے، اسی میں خواہش اور کوشش بھی اسی میں کرنی ہے. تو اب ایک اور آپشن ہے، وہ بانی پی ٹی آئی ہے. بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، اب کوئی ان کے باہر نکلنے کے چانسز ہیں؟ عوام تو ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، کیا وہ باہر آ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ میں تو دعا مانگتا ہوں جی، اور آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو کسی طرح اسی 5 سال کے پیریڈ میں نکال کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں، تاکہ جنہوں نے اپنے موبائل فونوں کی لائٹیں آن کر کے وہ نغمے سن کے تو تھوڑا بہت وہ کرنا ہے نا، ان کی بھی تسلی ہو جائے کہ یہ کیا بیچتے ہیں. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کو 3.5 سال میں وہ نظر آ جاتا. یہاں خیبر پختونخوا میں تو 10 برس سے حکومت ہے، وہاں پر نظر آ جاتا. اصل بات یہ ہے کہ ان کی ریڑیاں خالی ہیں. یہ مسائل آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا اپنا نظر دوڑائیں کہ یہ حکومت میں جب رہے ہیں تو یہی ایف بی آر، اس کے ساتھ ایک زمانہ تھا جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے بڑے فخر سے کہ ہم ایف بی آر نہیں بنا لیں گے، بن کی نہیں. پھر انہوں نے حماد اظہر کو لگایا، حماد اظہر نے شکست و ریخت کر دیا ایف بی آر کو، پھر اس کو وہاں سے ہٹانا پڑا. اس کے بعد یہ لے آئے وہ جو اکاؤنٹنٹ ہیں زیدی صاحب، شبر زیدی صاحب. انہوں نے ابھی میرے خیال میں چند مہینے وہ رہے وہاں پر، تو انہوں نے کہا جی میرے تو یہ جس طرح سے میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے میں نہیں کم. انہوں نے کہا دل میرا کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ چلے گئے امریکہ علاج کروانے. اس کے بعد ایک ایکٹنگ چارج کے لیے ایک جونیئر افسر کو آپ نے دے دیا، اور انہوں کو بھی رکھا جب تک سے فائنلی آپ کو کان سے اٹھا کر باہر نہیں پھینک دیا گیا، کیونکہ آپ نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی تھی، مہنگائی کا آگ لگا دیا تھا، اور پاکستان کہیں کو نہیں جا رہا تھا. تو یہ ہوا ہے پاکستان میں. تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا اب حماد اظہر سے ہم پھر سے تجربہ کریں گے یا کوئی نیا ان کے پاس وہ اسد عمر آ گیا؟
اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی جی ان کے پاس مانگے کے 2 فائنانس منسٹر تھے، ایک کا نام حفیظ شیخ تھا، ایک کا نام شوکت ترین تھا. حفیظ شیخ صاحب تو میرے خیال میں چلے گئے ہیں، اور وہ جو ترین صاحب ہیں آخری جو تھے وہ تو دستبردار ہو گئے ہیں سیاست سے. تو رہ گیا اسد عمر بیچارہ، اس نے تو پہلے 6 مہینے میں ستیہ ناش کر کے اس کو نکالنا پڑ گیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ان کا پلان، یہ جو جن کو وہاں سے نکالنا پہ ایف بی آر کون ٹھیک کرے گا پھر ان میں سے، بتائیں ذرا کوئی ہے ان کے پاس؟ یہ گنڈا پور صاحب کو ایم این اے بنا کے لائیں گے، وہ ایف بی آر ٹھیک کریں گے؟ وہ خدا خوفی ہے. اسی طرح سے آپ پاور سیکٹر کو دیکھ لیں، وہاں پر جنہوں نے لگایا رکھا ہے انہوں نے کتنے سال کے لیے، جب وہ فائنلی سیکٹر ڈوبنے لگا تو پھر ان کو بھی وہاں سے ہٹا کے تو 2-3 مہینے کے لیے کبھی کسی کو ٹرائی کرتے تھے، کبھی کسی کو ٹرائی کرتے تھے. ان کے پاس کون سا فارمولا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہی جو محمد علی صاحب ان کے ایڈوائزر تھے، جن کو ابھی دوبارہ رکھ لیا مرکزی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، انہوں نے کہا تھا کہ آئی پی پیز کا فورینسک آڈٹ کروائیں. جب فورینسک آڈٹ کروانے کا ٹائم آیا تو پھر فیڈرل کیبنٹ میں عمران خان صاحب نے 2020 میں خود پرزائڈ کر کے وہ کمیٹی ختم کر دی. اور پھر یہ جو بابر صاحب ہیں لینڈ کمیشن کے ہیڈ جو ہیں، ان کی زیر نگرانی ایک نیا کمیٹی بنا دی. اس میں سے فورینسک آڈٹ کے ٹی او آر میں سے وہ ٹرم نکال دی اور نیپرا کو بھی نکال دیا تاکہ کوئی پوچھ گچھ ہی نہ ہو. اور وہ ایفرٹ جو ہے وہ گونگروں سے مٹی جانے کے برابر تھی. الٹا جو ہے جو سب سے برے آئی پی پیز تھے ان کی جو ہے نا 10-15 سال کی ایکسٹینشن کر دی، اور ابھی ہم بھگت رہے ہیں. تو کیا انہوں نے کرنا ہے بتائیں نا جی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہاں جیل میں بیٹھ کے یہ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک ترقی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کو کرکٹ کے رسالے پڑھ رہے ہوں گے کہ گیند کیسے چمکاتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا بیچارے؟ اچھا یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں سب جانتے بھی ہیں ایسا ہے، لیکن ہم جہاں رہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی تو وہی ہے، ہم نے اسی کو فیس کرنا ہے. لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے وہ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی ریالٹی یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کو لانچ کرنا ہے یا اس کو اوپر لے کر آنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے آشیرواد حاصل ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اب اس کے لیے بھی کیا کہیں سے آشیرواد ہے کہ ایسی کوئی پارٹی لے آئیں اور کہیں سے سپورٹ مل جائے تاکہ وہ لائم لائٹ میں آ سکے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے جی کہ جو اوقات ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے بہت ریسرچ کی. اوقات ہوتی ہے وقت کا جمع. تو اگر آپ نے کسی کی اوقات پہچاننی ہے تو یہ دیکھیں کہ پہلے وہ کیا کرتا رہا ہے، اس کی وقت اس کی کیا ضمانت دیتی ہے. تو میں پاکستان میں یہ جو سب سے بڑا ریفارم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، جو کہ 200-300 سالہ جو برطانوی راج کا نظام تھا اس کو جمہوری ڈھانچے میں جمہوری سانچے میں ڈھالا ہے، جس میں مقامی حکومتیں بنی ہے، ڈویژنل ٹیئر وائنڈ اپ ہوئی ہے، نیا پولیس نظام بنا ہے، اس کے بعد پروونشل فائنانس کمیشنز بنی ہے، نیا ٹیکسیشن کا نظام بنا ہے، نیا آڈٹ کا نظام بنا ہے، پروسیکیوشن سروس بنی ہے، اس کے بعد تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بنی ہے، پورا سول سروس ریفارم ہوا ہے. تو یہ سب کسی نے کیا نا، مجھے اس چیز کا تمغہ ملا ہوا ہے. تو یہ لوگ بھی آ کے بتائیں نا انہوں نے کون سا نیشنل ریفارم کیا. اگر ان کے پاس یہ ڈھنگ ہے یا ان کو سلیقہ آتا ہے یا ان کو سمجھ ہے، مطالعہ ہے ان کا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. اسی لیے تو یہ بیچارے کبھی کسی کنسلٹنٹ کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی کنسلٹنٹ کو بلا رہے ہیں. پہلے بڑی تھپکیاں دے رہے ہیں اور میٹنگیں دکھا رہے ہیں روز ٹی وی کے. ڈیکرن صاحب آ گئے جی فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس سے، انہوں نے ہوم گراؤنڈ پلان بنانا ہے. وہ جب 14 اگست کو اناؤنس کرنا تھا پہلے بتاتے رہے اخباروں میں کہ جی اس کی یہ نکات ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور 14 اگست کو انہوں نے کہا جی ڈراپ سین ہے، سارے بھاگ گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں، یہ ڈیسیجن میکنگ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کسی عام آدمی سائیکل والے کو یا ریڈی والے کو سڑک سے اٹھا کے سرجیکل تھیٹر میں لے جائیں، اس کو اسکیلپل پکڑا دیں کہ جناب اس کا اپینڈکس نکال دیں، وہ بیچارہ کمیٹیاں بنا دے گا یا ٹاسک فورس بنا دے گا. اس نے تو نہیں چیرا لگانا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے. یہ حالت حکومت کی ہے. لیکن اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، ان کی اس وقت جو سب ترجیحات ہیں وہ یا ان کی سیاسی میٹنگز ہیں یا پھر ان کی تقاریر ہیں، سب میں دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں وہ والی گلے کی ہڈی ہے اسی کے اوپر بات کی جاتی ہے جو کہ اس وقت نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں تو اب بات ہو رہی ہے اور ہوگی، یعنی کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے، آپ یوزلیس کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن وہ اس وقت وہ امپورٹنٹ ہے، ان کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. بالکل آپ ان کو امپورٹنس دیں جی. میں تو کہتا ہوں ایک وہ باقیوں کو بھی آپ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں، ضرور دیں، بلکہ ساری کیبنٹ کو ہی آپ ایلیویٹ کر دیں، سب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں.
آپ بتائیں حل کیا ہے ان کے پاس؟ مسئلہ تو یہ ہے نا جی، عہدوں سے تو نہیں ہونا، یہ تو آ کے بتائیں نا جی. ابھی ان کے پاس 6-8 مہینے سے پہلے حکومت رہی، ماشاءاللہ اتنی منجی ہوئی جماعتیں ہیں دونوں پیپلز پارٹی، اور یہ کدھر ہے ان کے سارے فارمولے کدھر ہیں؟ صرف یہ سولر پینل بانٹنے انہوں نے، یہ حل ہے ان کے پاس؟ اچھا یہ ایسی فضول باتیں ہیں یہ. اچھا اور ان کے پاس یقین جاننا کہ ان کے ابھی بھی اگر یہ کوئی تھنک ٹینک بنا دیں، کوئی 10 لوگ بٹھا دیں، شاید ان کے پاس کوئی چیز آ جائے. اب یہ کبھی کرنی اور کبھی بل اینڈ ملنڈا گیٹس، کبھی ورلڈ بینک، کبھی وہ جو ہے وہ ایک اور فرم ہے مکینزی، ان کے جا کے وہ تو میں تو انچارج آف کنسلٹنگ رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. تم کنسلٹنٹس مینج کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا میرا کام تھا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے فضول کوئی کوشش ہو نہیں سکتی. یہ پیسے بھی لے جاتے ہیں اور آپ کا وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں. صرف جو آپ ہی نے ان کو باتیں بتانی ہیں وہی کاغذ پہ لکھ کے آپ کو واپس جمع کروا دیتے ہیں کہ یہ لیں جی آپ کا یہ حال ہے. جی اور بالکل. آپ کا وقت بھی چلے جاتا ہے اور کچھ نئی بات وہ بتاتے بھی نہیں ہے. تو یہ تو جو مرضی کوشش کر لیں، ان کے بس کی بات ہی اچھا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ابھی ستمبر آ گیا ہے، یہ ستمبر جاری ہے، تو 1-2 مہینے اور میں اس حکومت کو جو ہے مطلب سال ہونے کو جا رہا ہے، 2025 جو ہے وہ سر پہ آ گیا ہے. تو یہ سال ہونے کو جب جائے گا ان کو، تو یہ کیا بتائیں گے پاکستان کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اچھا دانیال صاحب، میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ اس حکومت کو کتنا اور دیکھتے ہیں کہ جو حالات آپ بھی بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ عوام کے سامنے بھی ہیں، کتنا اور چلے گی؟ اپنی ٹرم پوری کرنا تو دور کی بات، کتنا ٹائم اور رہے گی یا رہ سکتی ہے؟ حالات کا تقاضا کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو بجٹری خسارہ آیا نا جی سامنے، اور اگر ان کو منی بجٹ دینا پڑ گیا اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جی آپ کا پروگرام فیل ہے، تو آپ اس طرح آگے ہم نہیں چلنے کے لیے تیار، تو ان کو خود ہی بھاگنا پڑ جائے گا. جب حکومت دیوالیہ نکل جائے گا تو یہ کیسے بیٹھے رہیں گے؟ ضرور آپ کو وہ دن دیکھنا ہے کہ جب پرائم منسٹر ہاؤس کے سوئمنگ پول میں بچے ڈبکیاں لے رہے ہوں گے اور آپ کے سیب اور کیلے کھا رہے ہوں گے، تو پھر آپ جائیں گے، پھر آپ نے جانا. بہت بہت بہتر شکریہ. یہی ہے کہ آپ مان جائیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو کچھ آپ نے 8 تاریخ کو کیا وہ ہضم نہیں ہو رہا بہت کروڑ بہت سے. شکریہ دانیال عزیز صاحب. آئی کنونس اگریڈ کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کی پریورٹیز عوام ہونے چاہیے، ملک کے مسائل ہونے چاہیے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہونی چاہیے، سیاسی پارٹی کے خلاف داؤ پیچ نہیں ہونے چاہیے، کسی کی شکست اور کسی کی فتح نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے عوام اور ملک ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت حکومت کہیں نہ کہیں سیاست میں اگنور کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام میں. دیٹس آل. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.